और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज। लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती हैं कि इस उम्मत के सारे गुनाहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। इस रात में रूहुल अमी उतरते हैं फरिश्तों के जलो में, झुरमट में, और अहले ईमान जो क़याम में होते हैं, क़ुऊद में होते हैं, ज़िक्र इलाही में होते हैं, उनसे मुसाफ़हा करते हैं। ये रात कौन सी है? तुर्की ख़ैमे में चटाई एक समत करके सर अनवर हुजूर ने बाहर निकाला और फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो। और एक रिवायत के लफ्ज़ ये हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रात कौन सी है उसको मख्फी रखा गया। हज़रत उबई बिन क़ाब रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं मैं कसम खाता हूँ कि वो रात 27वीं शब है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी में ये रात 2 बार मिली है और दोनों बार 27वीं शब ही थी। तो हम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद का दामन फैलाए हैं कि यही शब हो और इसके दामन से फूटती ज़ियाएँ हमारे अंदर के अंधेरों को ख़त्म करने का ज़रिया बने। मुझे आपको अपने माद की, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ये रातें आती हैं और चली जाती हैं और एक वक्त आएगा कि ये रातें आएंगी और हम नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल थे लेकिन आज नहीं हैं, उनसे गुज़श्ता सालों में थे आज नहीं हैं। तो अल्लाह हमें हर साल ये रात मुबारक करता है, नसीब होती है। अल्लाह आपकी किस्मत में ऐसी बहुत सारी रातें नसीब करे। लेकिन बहरहाल एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ये रातें तो आएंगी लेकिन हम मौजूद नहीं होंगे। तो ये जो मुयस्सर रातें हैं इनके दामन से फूटती ज़ियाएँ हमें अपने अंदर समो लेनी चाहिए कि हम दुनिया पे ना भी होंगे तो यहाँ से जो हमने नूर लिया होगा वो कब्र में भी चरागां करे। बातिन की रोशनी, अंदर के उजाले और रूह का चरागां इस रात के दामन से लिया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कसरत के साथ इबादत करते थे। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर कमर बस्ता हो जाते और अपना तहबंद कस के बांध लेते, ख़ुद भी जागते और अहले खाना को भी बेदार रखते। ज़िंदगी में ये साअतें जो हमें मक़सूम हुई हैं ये सआदत भरी साअतें हैं। पिछली उम्मतों के हिस्से में इस तरह के लम्हात कब आए हैं? ये एक रात 1000 महीने की इबादतों से अफजल, बेहतर और भारी है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा सुबह से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक की रात दिया जाता है। एक बंदा ज़ोहर से असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है, उसको भी एक की रात दिया जाता है। और एक शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसका वक्त दोनों से कम है लेकिन उसको मजदूरी 2 की रात दी जाती है। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि थोड़े काम पर भी अजर ज़्यादा रखा गया है। तो इस उम्मत को जब इतना नवाजा गया है कि एक एक रात इतनी बरकतों की हामिल अता हुई है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करके बरकतें समेट लेनी चाहिए। इन घड़ियों के दामन से निकलते उजाले अपने अंदर समो लेने चाहिए। ये सआदतें अपनी रूह में जज़्ब कर लेनी चाहिए ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रोशनियों का ज़ख़ीरा हो जो हमारी कब्र में भी चिरागां करे, हश्र में भी रोशनी दे और हमें कहीं भी अंधेरों का सामना ना करना पड़े। चूँकि रोशनियाँ तो हमने यहाँ से लेके जानी हैं, तो यहाँ से
کتنی روشنیاں لے کے جاتے ہیں، یہ ہماری ہمت ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ نے تو لوٹ سے لگائی ہے، اس کی رحمتیں مسلسل ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم لیلۃ القدر پالو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ ہر سال لیلۃ القدر کے موقع پر اور شب برات کے موقع پر دور و نزدیک سے آنے والے سامعین کو کتاب اللہ سے کچھ ضروری مضامین پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں آنے والے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں اور اپنے محلوں کو، اپنی بستیوں کو، اپنے شہروں کو چھوڑ کے یہاں پہنچتے ہیں، تو ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ان کی ایک ایک ساتھ کی قدر کی جائے، اور ان کو بامقصد باتیں جو ان کی پوری زندگی میں ان کے لیے نفع کا سبب ہوں، ان کو یہاں سے دی جائیں۔ تو قرآن مجید سے بہتر اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کتاب اللہ سے ایک مضمون رکھوں گا۔ اللہ کتاب و سنت کے اجالوں سے ہمارے من کے سارے اندھیرے اور ظلمتیں دور کر دے۔ سورہ القیامہ میرا آج کا مضمون ہے، جو 40 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ القیامہ قیامت کے اس بات اور اس کے ہولناک منظر کی عکاسی پر مشتمل ہے۔ معاد کا یقین ہماری زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کو احتساب کا یقین نہ ہو تو اس کی زندگی بے ربط ہو جاتی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کر لیتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن جس قوم میں احتسابی عمل مضبوط ہو، وہاں لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اوپر نظم قائم رکھنے کے لیے احتسابی عمل بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر کے دانشور یہ بات کہتے آئے ہیں۔ اگر جرائم ختم کرنے ہیں تو انصاف فراہم کرنا پڑے گا۔ اگر عدالتیں قابل فروخت مال بن جائے، تھانے بکنے لگ جائیں، تو پھر معاشرے جرائم سے پاک نہیں رہ سکتے۔ تو عدالتی نظام اگر بے لاگ ہوگا اور انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچے گا تو معاشرے ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے اور ایک خوبصورت معاشرتی نظم قائم ہوگا۔ تو احتسابی عمل اور عدالتی نظم اچھا رکھنے کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا آخرت کا احتساب ہونا ضروری نہیں، جہاں افراد کا اور قوموں کا فرد عمل پیش ہو اور پھر جزا و سزا ان کو دی جائے؟ تو اسلام نے جو معاد اور آخرت کا تصور دیا ہے، یہ فرد اور قوم کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر دور میں جو مجرم ہوتے ہیں، جن کا کام ہی لوٹ مار ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ احتسابی عمل مضبوط ہو۔ وہ چاہیں گے کہ عدالتیں قابل فروخت جنس بن جائیں، تھانوں کی گولیاں دی جا سکیں اور انصاف کبھی بھی قائم نہ ہو۔ تو
بے لاگ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑنے دیں گے۔ جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھ لیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا۔ وہ قومیں ہیں جو برائی میں لت پت تھیں اور گناہوں بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے، کیونکہ وہ اس زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے۔ قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں، دجل و فریب، تلبیسات، لوٹ مار، ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ روا رکھے ہوئے تھے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اس بات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ حکم دینے والے کو آمر کہتے ہیں، اور اسی سے مبالغہ کا صیغہ امارہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو ملامت کرتا ہے، برائی پر بندے کو روکتا ہے۔ اندر ایک جنگ چلتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ اندر جو کھینچا تانی ہے، ملامت اور گناہ، پھر توبہ بھی ہوتی ہے، پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفس لوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی، جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے۔ تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی۔ اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان نیکی ہی کے ماحول میں جینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر نفس کو اطمینان ملتا ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا کہ میرے لیے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا، تیرا رب تیرا منتظر ہے۔ سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آجا، تیرا رب تیرے پہ راضی اور تو رب پہ راضی، میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے۔ تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ
اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے؟ یہ ایک کافر تھا، عدی بن ربیعہ، یہ مراد ہے یہاں انسان سے۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن حشام مراد ہے۔ تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا، دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہٰذا جو عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، 2 لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک گئے، پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی۔ لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے، پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بنے۔ تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی، اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا؟ اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں، اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا، لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ آشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا؟ کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ عجیب تم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے،
ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم۔ اب نہ وہ اٹھے گا، نہ اس سے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ ظلم